मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये बात याद रखो, YouTube जो है ना, YouTube या गूगल, ये मुफ्ती नहीं है। जो चीज लोग पूछ रहे हैं गूगल से पूछ के बता देते हैं, YouTube से पूछ के बता देते हैं। जो मदारिस हमारे चले आ रहे हैं सदियों से, हमारा दीन यतीम थोड़ा ही है, सदियों से मदारिस चले आ रहे हैं, सदियों से उलमा चले आ रहे हैं, दारुल इफ्ता है, पूरा एक सिस्टम है, सदियों से चले आ रहा है। पहले कोई भी मसला पूछना होता था, चाहे नमाज का हो, तलाक का हो, विरासत का हो, लोग बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट से, इदारे से राब्ता करते थे। वहां उलमा होते हैं, वो आपको जवाब लिख के देंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स इजारादारी कर ले और एक मुसल्लत होके बैठ जाए और फिर वो चैलेंज करना शुरू कर दे। वो अहल नहीं है, तहकीक का अहल ही नहीं है। जब अहल नहीं है तो फिर उसको ये इजाजत किसने दी है कि वो तहकीक करे? पहले अहलियत होना जरूरी है। उस अहलियत के लिए आपको बहुत सारे उसमें चीजें हैं, उसमें अरबी ग्रामर है, अरबी पे आपको अबूर होना चाहिए, आपने फुक़हा के अक़वाल पढ़े हुए, उनके दलाइल बाकायदा उलमा की निगरानी में पढ़े हुए हों, और फिर आपको उलमा, वक्त के उलमा ये सर्टिफिकेट दें कि आप इसके अहल हो, उनकी गवाही होगी। MBBS डॉक्टर जब कोई बनता है तो यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट देना इसकी जिम्मेदारी होती है कि अब ये पकड़ा जाएगा। देखो, मैं मिंबर पे बैठ के कोई गलत फतवा अगर दे दूं, कोई भी गलत फतवा दे दूं, तो मेरे पीछे पूरा इदारा है मुझे पकड़ने के लिए। आप मेरी कंप्लेन करा सकते हैं कि भाई इन्होंने ये कहा है, वो मुझसे पूछेंगे इसकी क्या दलील है, जो आपने यहां बैठ के बात की है, इसकी दलील क्या है। पूरे मुल्क के उलमा मेरे खिलाफ हो जाएंगे और कम से कम इतना ऐलान कर देंगे कि भाई हम इससे दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। ये तो हो जाएगा ना, जब उलमा दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे, भाई इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो उन उलमा को फॉलो करने वाले हैं वो कम से कम मुझे फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई है ही नहीं, कोई उलमा की एक पूरी जमात कह दे कि भाई हम मुफ्ती तारिक मसूद को नहीं मानते, ये गलत है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, और मैं इस पर खुश होकर कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सबने बरात का ऐलान कर दिया, क्योंकि असल में मैं सबको गलत कहता हूं ना, इसलिए सबको तकलीफ बहुत हो रही है, और मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल को मानता हूं। तो ये मेरा जुमला मेरी गुमराही पे मजीद मुहर लगा देगा, इससे मेरा बरहक होना साबित, बोलो भाई, नहीं होगा। यही हो रहा है इंटरनेट पे, ऐसे ऐसे नौजवान लोग आ रहे हैं, उनको कहा जाए ना उलमा आपको नहीं मानते, सब उलमा आपकी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी खुशी है कि ये मौलवी मुझे नहीं मानते, मुझे इसकी, क्योंकि मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात करता हूं, इसलिए मौलवियों को तो तकलीफ होगी। अब ये दलील जो उसके गुमराह होने की है, वो अपने बरहक होने की दलील के तौर पे पेश कर रहा है। अजीब बात है भाई। सारे उलमा आपसे दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, सारे डॉक्टर किसी डॉक्टर से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलोगे सारे डॉक्टर कह रहे हैं 2 नंबर है। आप कह सकते हो भाई फला डॉक्टर ने पैसा खाया हुआ है, तो फला ने खाया होगा ना, क्या उसने भी खा लिया, उसने भी खा लिया, सारे डॉक्टरों ने पैसा खा लिया, सारे डॉक्टरों ने पैसा खा लिया। जैसे सारे डॉक्टर गलत नहीं हो सकते, सारे हकीम गलत नहीं हो सकते, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर गलत नहीं हो सकते, सारे साइंसदान गलत नहीं हो सकते, सारे सियासतदान भी गलत नहीं हो सकते, तभी तो आप वोट देते हो। तो किसी भी कौम में ये कैसी बात है कि सारे मौलवी गलत हो गए हैं और एक नौजवान सही हो गया है? ये कैसे हो सकता है भाई? बात यह कि आपको उसके दलाइल मजबूत इसलिए लग रहे हैं कि आप खुद तहकीक के अहल नहीं हो, आपको खुद कुछ नहीं आता। जिसको खुद कुछ नहीं आता तो उसको तो कोई भी कुछ कह दे वो मान लेता है। आपको आता होता तो आप कहते ना कि ये गलत कह रहा है। अब ये मुझ पे कोई तंज करेगा कि मुफ्ती साहब आपको तो आता है ना, आप बता देना कहां का गलती कर रहा है। एक गलती हो तो इंसान बताए ना, एक गलती हो तो बताए। फिर इन लोगों में गड़बड़ी है कि इनकी एक गलती बताओ तो ये कहते हैं चलो इसमें हमारा आपसे इख्तलाफ है, आपकी राय है हमारी राय है, खत्म हो गई बात, आगे चलो। फिर दूसरे में इख्तलाफ है, तीसरे में, तो हम तो सारा जिंदगी पर यही बैठ के करें क्या?
تو بھائی بات یہ ہے کہ غلطیاں اس کی بتائی جاتی ہیں, اس کی تحقیق پہ رد کیا جاتا ہے جو خود تحقیق کا اہل ہو. جو تحقیق کا اہل نہیں ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھئی تو ہے کون؟ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں, حضرت آج ہم نے نیٹ پہ فلاں کا بیان سنا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا, ہم تو یہ سنتے تھے. پھر حضرت آج ہم نے فلاں کا سنا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں تو سنتے کیوں ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کے گردے میں تکلیف ہے, آپ کبھی غفار بھائی کے پاس جا رہے ہو, غفار بھائی کہہ رہے ہیں کہ تکلیف گردے میں جو پتھری سے نہیں ہے, گیس سے ہے. حالانکہ وہ غفار بھائی نہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, نہ حکیم ہے, نہ ایلوپیتھک. پھر آپ ستار بھائی کے پاس گئے, یار آپ بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گیس نہیں ہے بھائی, یہ گیس نہیں ہے, یہ تو پتے کا درد ہے جو گردے میں محسوس ہو رہا ہے آپ کو, ہے بھائی. پھر آپ تیسرے کے پاس گئے, چوتھے کے پاس گئے. اب آپ اپنی ابا کو آ کے شکایت کرو, ابا کدھر کدھر جاؤں میں, جدھر جاؤں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی کہہ رہے گردے میں, کوئی کہہ رہے پتے میں, کوئی کہہ رہا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ درد کہاں ہو رہا ہے. جب ہوگا تو پھر یہ کہ یہ اس کا علاج کیا ہے, تو بات کی چیز ہے نا. تو ابا کہے گا بیٹا غفار ستار کلیم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, ڈاکٹر ختم ہو گئے دنیا میں, ہے بھائی, دنیا سے ڈاکٹر ختم ہو گئے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کہہ رہے یہ علاج, یہ کہ تو ڈاکٹروں میں جب اختلاف ہو تو اس کو حل کرنا آسان ہے. ایک تو وہ اختلاف کم ہو جائے گا, آئی بات سمجھ میں. پھر آپ یہ دیکھو گے کہ اسپیشلسٹ کون ہے. گردے کا ایک عام ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اور اسپیشلسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کس کی بات کو لوگے؟ اسپیشلسٹ کی بات کو لوگے آپ. پھر اگر اسپیشلسٹ میں بھی اختلاف ہوا, وہ تو ہوگا نہیں, یہاں کے بات کیا ہو جائے گی, سمٹ جائے گی, اختلاف بہت کم ہو جائے گا. 2-4 اسپیشلسٹ کو دکھاؤ گے, اکثر ایک ہی رائے سامنے آتی ہے. پھر بھی اگر اختلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان میں جس اسپیشلسٹ پر آپ کا دل زیادہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ماہر ہے, اس کے پاس تو یہ تو امریکہ سے بھی ہو کے آ چکا ہے, یہ بڈھا ہے, بوڑھا ہے. بوڑھا ہونا بھی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ بوڑھا, اس کا تجربہ اور علم زیادہ ہے, تو اس کی بات کو لوگے. ایسا ہی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو دین میں بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک مفتی کے پاس گئے, وہ کچھ ادھر کی پھینک رہا ہے, اس کے پاس گئے وہ کچھ دوسرا کر رہا ہے. اول تو مفتی ہی نہیں ہے, وہ ادھر کچھ کھینچ رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ ایک بیان داغ رہا ہے, دوسرا وہ دوسرا بیان داغ رہا ہے, تیسرا بیان داغ رہا ہے. تو آپ پریشان ہو رہے ہو, تو یہ پریشانی آپ کی خود ساختہ ہے. یہ پریشانی اللہ نے نہیں دی آپ کو. اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, اور علم سے مراد کامل علم ہے. چند اردو کتابیں پڑھ کے انسان عالم نہیں بن جاتا. اداروں میں پیدا ہوتے ہیں علماء, ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء کی ایک ہاتھ ہوتا ہے, ان کا اعتماد ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم بنے ہیں پاکستان کے, وہ خود سے نہیں بنے ہیں. ان کو علماء کی ایک جماعت نے مفتی مانا ہے, عالم مانا ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم خود نہیں بنے ہیں, ان کو علماء کی ایک جماعت نے سلیکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ ہیں, اس قابل ہیں کہ آپ. حضرت مولانا یوسف الجہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو علماء کی ایک جماعت مانتی تھی, اور ان سے پہلے بھی علماء تھے جن کے وہ شاگرد تھے, انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, ان کو کی سلیکشن ہوئی تھی. خود سے کوئی بھی نہیں آتا. میں یہاں اگر ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو خود نہیں بیٹھا, مجھے بٹھایا گیا یہاں پہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. مجھے میرے اکابر نے باقاعدہ دارالفتہ کھولنے کی اجازت دی ہے, فتوے لکھنے کی ریٹن میں اجازت دی ہے, اور یہ اجازت دیے ہوئے 6 سال ہو گئے. اس کے باوجود میں اس اجازت پر عمل نہیں کر رہا. میرا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے میں باقاعدہ فتوے لکھ رہا ہوں ریٹن میں. کیوں؟ حالانکہ مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ جاری کر سکتا ہوں مستقل ادارے میں, پھر بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھ سے بڑے موجود ہیں اور بڑے ادارے موجود ہیں تو میں اپنی 1.5 اینٹ کا الگ ادارہ کیوں کھولوں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیا کریں. کہتا ہوں بھائی جب آئے گا کوئی مجھ سے فتویٰ لینے تو میں بڑے ادارے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ رشید ہے, تو میں ان کے پاس ریفر کروں, ادھر لے. اللہ نہ کرے ان پہ کوئی سوال آ گیا, بند ہو گئے, تو پھر ہم کھول لیں گے. ابھی تک تو جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو میں کیوں 1.5 اینٹ کا ایک الگ دارالفتہ کھول کے اپنا مفتی بن کے وہاں ٹھپے لگا کے فتوے دینا شروع کر دوں؟ اور اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ میں جب فتویٰ لکھوں گا تو اس کا پورا وبال کس کے کندھے پر ہوگا؟ قیامت کے دن میرے اوپر.
اور جب ادارے سے جائے گا تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گا, میں کہوں گا اے اللہ انہوں نے دیا ہے فتویٰ. آئی بات سن, حالانکہ وہاں بھی میں ہی لکھ رہا ہوں, جامعۃ الرشید میں فتویٰ لکھتا ہوں, لیکن اس پہ سگنیچر میرے نہیں ہوتے, سگنیچر بڑے کے ہوں گے, تو ذمہ داری کس کی ہوئی؟ بڑے کی ذمہ داری ہو گئی نا. تو ایک مسئلہ مشہور ہے نا بھائی, دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, تو فتویٰ بھی ایک بندوق ہے. قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے اگر غلط فتویٰ کسی کو دے دیا. حالانکہ مجھے فتوے کا کام کرتے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں, 17 سال سے ریٹن فتوے تحقیق کر کے لکھ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات میرا خیال, باقاعدہ بڑے علماء کی نگرانی میں. اس سے پہلے 8 سال درس نظامی اور فتویٰ نویسی سیکھی ہے مفتیان کرام کی موجودگی میں. 360 فتاوا تھے غالباً جو ہم نے فتوے والے سال میں لکھے تھے. جب فتویٰ سیکھتے ہیں لکھنا تو وہ بڑوں کے سامنے رکھتے تھے, ان سے اصلاح کرواتے تھے. ایک سال میں 360 یا 65 فتاوا تھے. اس کے بعد پھر 17 سال باقاعدہ یہ کام ترتیب سے کر رہا ہوں, مختلف تحقیقی مقالے لکھنا, تحقیقی لکھنا, لیکن اپنے نام سے ایک بھی آج تک شائع بولو بھائی نہیں کی. بڑوں کو دکھایا, انہوں نے اس پہ کریکشن کی, یہ غلطی ہے, یہ صحیح ہے, فلاں ڈھمکانا, ان کے نام سے وہ فتویٰ شائع ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے صدیوں سے. میں یہ بھی تو کر سکتا تھا, میں جب درس نظامی سے فارغ ہوتا میں یوٹیوب پہ ایک چینل کھولتا, بولتا اب کس کی چلے گی؟ میری چلے گی. قرآن و سنت کی روشنی میں صرف میں جواب دوں گا, باقی سارے تیل بیچ رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں. وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب کون دے گا؟ اب میں دوں گا. اور میں ایک نئی فلم بن کے آتا اور نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتا. خدا کی قسم میری شہرت اس سے 100 گنا زیادہ ہوتی جتنی اب ہے, کیونکہ لوگوں کو نئی نئی چیزیں سننے میں بولو بھائی مزہ آتا ہے. میں ایک نئی سب سے پہلے میں یہ کرتا, میں کہتا تمام فرقے غلط ہیں, تمام فرقے غلط ہیں. جب یہ لیبل لگتا میرے چینل پہ, ساری دنیا سنتی یار یہ تو فرقہ واریت کی کیسی نفی کرنے والے اتنے اچھے مولوی صاحب, یہ کسی فرقے کو نہیں مانتے, یہ صرف کس کو مانتے ہیں؟ اسلام کو. کیا خوبصورت مولانا صاحب ہیں یار, کیا بات کی انہوں نے, سبحان اللہ. سب سبسکرائب کرتے اس کو فوراً. پھر اس میں باتیں کیا ہوتی, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, صرف قرآن و سنت صحیح ہے. کہتے بات تو صحیح ہے یار, صرف قرآن و سنت صحیح ہے. ارے بھائی جب صرف قرآن و سنت صحیح ہے تو پھر یہ بھی غلط وہ بھی غلط کیوں؟ پھر تو قرآن و سنت سے پوچھو نا کہ قرآن و سنت کی نظر میں صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے. یہ جو آپ نے فروئی مسائل میں قوم کو ڈال دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, رفع الیدین کے جھگڑوں میں آمین, زور سے آمین, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا, کیا قرآن و سنت ان اختلافات کو ہوا دینے والے کو اور ان چیزوں پہ کلپ بنا بنا کے لوگوں میں پھینکنے والے کو کیا قرآن و سنت صحیح کہتا ہے؟ کیا حدیث سے ہمیں اس کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, یاد رکھو قرآن و سنت کی غلط تشریح ہو رہی ہے, آپ کسی عالم سے پوچھیں باقاعدہ تو آپ کو بتائے گا کہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں نہ بٹو. یہاں تفرقو کا مطلب فرقوں میں بٹنا نہیں ہے, تفرقو کا مطلب لڑو مت آپس میں, کیونکہ 2 قبیلوں میں جنگ ہو رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی عصبیت کی بنیاد پر صحابہ کے دور میں. تو اللہ نے کہا کہ قرآن کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے اور آپس میں لڑو مت. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, چاہے کوئی کسی بھی قبیلے کا ہو. تو پنجابی مہاجر سے نہ لڑے, مہاجر پٹھان سے نہ لڑے, ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان سے نہ لڑے. آپس میں کوئی بھی ایسا کام جو لڑائی کا ذریعہ بن رہا ہو مسلمانوں, وہ آپس میں وہ کام مت کرو. یہ مطلب ہے اس کا. آپ نے اسی آیت کو مسلمانوں کے خلاف فٹ کرنا شروع کر دیا. رفع الیدین کے جھگڑے, آمین خلف الامام کے جھگڑے, اب اس سے مسجدوں میں لڑائیاں شروع. وہ کہہ رہے ٹانگیں چوڑی کرنا سنت, وہ کہہ رہے پتلی کرنا سنت, دونوں مناظرے اور گتھم گتھا, وہ کہہ رہے رفع الیدین, وہ کہہ رہے نہیں, وہ کہہ رہے آمین, وہ کہہ رہے نہیں.
وہ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا کنفیوز ہوتا ہے, کہتا ہے یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کو متحد کرنے والی بات ہوئی یا لڑوانے والا کام ہو رہا ہے؟ تفرقو کا لفظ فرقواریت کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر. تفرقو مطلب بٹو نہیں, لڑو نہیں, لڑو مت آپس میں. اور اسی آیت کو بنیاد بنا کے کیا ہو رہا ہے, لڑ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک آغا خانی مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کارگزاری سنائی. کہہ رہے کئی ہم میں اسماعیلی تھے, کئی آغا خانی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب جیسے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, انہوں نے شروع کر دی. بھائی تبلیغ میں وقت بھی لگایا کہ چلو تھوڑا سا ایمان سیکھ لیں گے. وقت لگا کر آئے ہیں تو مختلف لوگ ٹکر گئے, تم نماز ایسے پڑھ رہے ہو, ایسے تھوڑی ہوتی, بخاری میں تو ایسے لکھا ہوا ہے. کوئی جماعت المسلمین والا ٹکر گیا, یہ تو حنفی ہیں, یہ تو شافی ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو دیوبندی ہیں, یہ تو بریلوی ہیں. قرآن تو ان ناموں سے بری ہے, اس نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے. پھر وہی رفع الیدین, وہی چھوٹی چھوٹی باتیں, وہی امام کے پیچھے فاتحہ, وہی وہ جو مسائل ہیں. اس میں اتنا الجھایا, اس نے بتایا کہ کچھ تو ایسے تھے جو دوبارہ آغا خانی ہو گئے. انہوں نے کہا تمہارے تو آپس کے اتنے اختلافات ہیں, تمہیں یہ نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے, ہمیں تم کیا ٹھیک کرو گے. دوبارہ مرتد ہو گئے, وہ دوبارہ مرتد ہو گئے. اور کچھ کیا ہوا, وہ بے پیندے کا لوٹا ہوتا ہے نا, لڑک رہا ہوتا ہے اس کو قرار ہی نہیں ہوتا. وہ رفع الیدین والے کے پاس جائے گا, وہ اس کو دلیل لے کے چپ کرا دیتا ہے. ادھر رفع الیدین نہ کرنے کے والے کے پاس آئے گا تو وہ نہ کرنے والا دلیل لے کے اس کو چپ کرا دیتا ہے. یہ اس کی حدیث کو ضعیف, میں کسی ایک فرقے پہ ملامت نہیں کر رہا, سب میں سب کے طرح کے لوگ ہیں. وہ اس کے مسلک کے خلاف دلیل, وہ اس کے مسلک کے خلاف دلیل. اس بیچارے سے رفع الیدین ہی حل ہو کے نہیں دے رہا. میرے پاس جب آتا نا, میں اسے کہتا ہوں آدھی رفع الیدین سے پڑھ لیا کرو, آدھی بغیر رفع الیدین کے پڑھ لیا کرو. آئی بات سمجھ, اسے مزاح کرتا ہوں میں. ایک رکعت میں یوں کر لو اگلی میں چھوڑ دو, دونوں چینل چلاؤ. تو قرآن ایسے موقع پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, سب مسلمان ہو, کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی ہو. بھائی دونوں مسلک چلے آ رہے ہیں, غیر مسلم جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. بولو ایسے بھی ہو جاتی ہے اور ایسے بھی ہو جاتی. وہ اگر یوں کر کے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ایک غیر مسلم کو میں نے دیکھا یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا, نیا نیا اسلام قبول کیا تھا, انگریز تھا, ہمارے یہاں مدرسے آیا تھا, یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس. مجھے نہیں پتا تھا, کہ میں سمجھا شاید اس کو پتا نہیں. میں نے کہا بھائی یہاں باندھو, تو اس نے کہا میں شافی مذہب کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات, ماشاءاللہ, ختم ہو گئی بات. بھائی ٹھیک ہے, تم فقہ شافی کو فالو کرتے ہو, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام تھے, کوئی بات. پھر وہ کئی مہینے ہمارے پاس رہا ہے, دوبارہ ہم نے اس کو بولو نا بھائی نہیں چھڑا. بھائی ٹھیک ہے یار, ایسے بھی ٹھیک. میں سمجھا تھا اس کو شاید غلطی سے سستی میں کر رہا ہے. اس نے باقاعدہ میرا مذہب ہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کا مذہب ہی ہے تو ایسے کر لو. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں عرب آیا کرتے تھے پہلے, بہت آتے تھے سعودی عرب سے لوگ. جب وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے, تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو ہمارے حضرت نے ایک دن ان کو پوچھا, تم لوگ تو عرب ہو, عرب تو اکثر عرب رفع الیدین کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ایک فقہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں, تو خام خام اختلاف اور انتشار ہو, تو اس لیے ہم فی الحال اسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں جو یہاں رائج ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت نے ان کو فرمایا ٹھیک ہے. وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اختلاف و انتشار نہ ہونا, لوگ پوچھیں گے یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو. تو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ بھئی ایسے ہی ٹھیک ہے, کیونکہ رفع الیدین کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا جب تک آپ اس مدرسے میں ہیں نا, آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا, آپ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس مدرسے میں ہیں آپ رفع الیدین کر لیا کریں. جو آپ کا اصل فقہ حنبلی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کریں. مدرسے سے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی پکڑ کے کوڑ دے یا کیا کرے, مدرسے میں آپ کر لیا کریں. تو بڑے حیران ہو رہے تھے, پھر انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ایک صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے
تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ نہیں کہا کہ مفتیوں کی طرف لوٹاؤ یا امام ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ یا امام شافعی کی طرف لوٹاؤ یا فقہ حنبلی میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب بھی اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. باتیں بڑی خوبصورت ہیں, لیبل بہت پیارے ہیں, بہت عوام بہت متاثر ہوتی ہے ان دلائل سے. بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو مفتی سے پوچھو یا فقہ حنفی کو فالو کرو یا شافی کو؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو. ایک صاحب مجھ سے ایسے ہی بات کہہ رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ اس کے رسول کی طرف ہم نے لوٹا لیا, ہمارا اختلاف ہوا رفع الیدین پر ہو گیا یا فاتحہ پر ہو گیا یا ٹانگیں چوڑی پتلی اس پر ہو گیا, یہی چل رہے ہیں چھچوری حرکتیں ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اس پہ لڑ لڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, تو اس پہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جیت گیا جواب نہیں لایا. تو میں نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. اچھا مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے. میں اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہوں, یہ سارے مسلمانوں کے دفاع میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں تو سب کا دفاع کر رہا ہوں کہ بھئی سارے ٹھیک ہیں جب تک عقیدہ خراب نہ ہو اور واضح بدعت کا مرتکب نہ ہو کوئی. عقیدہ خراب ہے, گڑبڑ ہے, اس طرح بدعات کر رہے ہیں, بدعات جن کا قرآن و سنت سے صحابہ فقہا سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا, یہاں گمراہی کا فتویٰ لگے گا. یا اجماع کے خلاف چل رہا ہو کوئی, پوری امت ایک طرف اور آپ بالکل دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. جب تک اتنا مسئلہ نہیں ہے تو پھر سب ٹھیک ہیں, سب چلتا ہے. کیونکہ سب قرآن و جب ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھ لیا تو سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. فالو کرنے کے طریقے مختلف ہیں, کوئی براہ راست فالو کر رہا ہے, کوئی کسی کی نگرانی میں اس کو واسطہ بنا کے فالو کر رہا ہے. جس کو نہیں آتا وہ تو کسی کو واسطہ ہی بنائے گا نا. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کیوں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو, آپ کیوں فقہ شافی کو فالو کرتے ہو, آپ کیوں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو, ہم نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا, اگر وہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کے اختلاف ختم ہو گیا اور ایک رائے سامنے آ گئی پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف باقی رہا, کیونکہ جب لوٹایا گیا تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں دونوں طرح کی مل رہی ہیں, دونوں طرح کی تعلیمات مل رہی ہیں. یعنی حدیث یا قرآن کو کی جو فہم ہے, فہم اس میں دونوں مطلب نکلتے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس اختلاف کے بعد کیا کریں گے ہم؟ یعنی وہ تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ تو یہ نا اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. لوٹانے کے بعد بھی اگر اختلاف رہا پھر کہاں لوٹائیں اس کو؟ پھر دوبارہ لوٹائیں کیا؟ بھئی لوٹانے کے بعد اختلاف آ رہا ہے نا سامنے, اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹائیں گے تو وہ اختلاف باقی نہیں رہے گا, ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا, ہمیں پتا چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب بات سمجھنا آگے, ذرا ٹپیکل بات ہے. میں سب بتا رہا ہوں کہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں نا, ان کے دلائل میں کتنی جان ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا اس ٹاپک پر. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ہم اپنی بات کو پھیریں گے تو بھی بسا اوقات اختلاف باقی رہتا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف جب ہم اپنا اختلاف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے. ہم اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات, قرآن و سنت آپ کی بات کو صحیح قرار دے رہے ہیں یا میری بات کو صحیح قرار دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بات آ رہی ہے؟ بھئی میرا دعویٰ یہ کہ قرآن و سنت پہ پیش کرنے کے بعد بھی اختلاف رہتا ہے بسا اوقات, اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اختلاف نہیں رہتا. تو ہم قرآن و سنت سے ہی پوچھتے ہیں کہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ رہتا ہے.
پھر بھی باقی رہتا ہے اختلاف، پھر بھی رہتا ہے باقی. پھر جب مزید باقی رہے گا تو اب کیا کریں گے؟ اب ظاہر ہے کسی ایک رائے کو فالو کریں گے، دوسرے پر رد نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مزید. پھر اگر اس کو لوٹائیں گے تو قیامت تک یہی کرتے رہیں گے اور کسی اور کام کے نہیں رہیں گے. اب میں مثال دیتا ہوں اس کی حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنو قریظہ کی طرف صحابہ کا لشکر بھیجا اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز، بولو بھائی، نہیں پڑھو. اب یہ حدیث آ گئی نا، صحابہ کے حق میں تو یہ حدیث قطعی ہے کہ عصر نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہ لشکر راستے میں تھا کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کرام میں دو فریق بن گئے. ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ، لہذا ہم عصر قضا کریں گے آج. دوسرے فریق کا یہ کہنا تھا کہ نبی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قضائی کر دو. نبی نے یہ جو کہا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی، اس لیے کہ نبی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ قضا ہو جائے گی، کیونکہ وہ راستے میں خطرے ہوتے تھے دشمنوں کے. جیسے ہم کسی کو سفر پہ بھیجتے ہیں، بھائی ٹھکانے پہ پہنچ کے تسلی سے پڑھ لینا نماز، جلد بازی نہ کرنا. یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ قضائی کر دینا. تو نبی، ان صحابہ کا کہنا یہ تھا، ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ قضائی ہو جائے گی. نبی کا ارشاد برحق ہے کہ عصر نہیں پڑھنی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے، مگر اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی. تو عصر کی تو بہت اہمیت ہے. نبی نے ساری زندگی جان کر عصر قضا نہیں کی اور قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، اب کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سب دلائل تھے جو ان صحابہ کے فہم میں آ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے. اب ہمارا دور اگر ہوتا، ہم کیا کرتے؟ یہ حدیث کو نہیں مانتا، جب اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے تو یہ حدیث کے مطلب نکالتا ہے بھائی. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور باقیوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو پڑھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج، یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں، یہ اصحاب رائے ہیں، یہ کوفہ والے ہیں، یہ رائے کو فالو کرتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں مانتے. اور وہ جو فریق ہوتا، اگر ہم دوسرے فریق میں ہوتے پڑھنے والے، ہم کہتے ہیں تمہیں تو جاہل ہو، تمہیں تو حدیث کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. ہم یہ کرتے کہ تم میں تو کامن سینس ہی نہیں ہے. بھائی نبی کا یہ مطلب تھوڑی تھا. قرآن میں نہیں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز پڑھو. خود نبی نے کبھی نہیں جان کر چھوڑی عصر کی نماز. اتنی تو سینس ہونی چاہیے. پھر مناظرہ لے آ بھائی، کلپ لے آ، ایک بنا دے کلپ. پھر ایک لال رومال پہن کے اس فریق میں ہوتا تو بھی ایک کلپ بنتا اس فریق کا، پیچھے مکہ مدینہ لکھا ہوا ہوتا، تاکہ پتا چلے یہ مکہ والے ہیں، باقی سارے دائرہ اسلام سے. ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ مسئلہ شائع کیا تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا کریں، یہ کیا آپ بغیر دلیل کے مسئلہ بیان کریں؟ میں نے کہا میں تورات انجیل کی روشنی میں جواب نہیں دیتا بھائی. میں تورات انجیل کی روشنی میں، میرا یہودی عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث ہی کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. دلیل اس لیے نہیں لکھی جا رہی کہ ایک دن میں درجنوں مسائل جب شائع ہوتے ہیں تو ہر ایک کی دلیل لکھیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا. فیس بک پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں ہوگا دلیل ہی نہیں ہے اس کی کوئی. تو یہ دونوں فریق ہوتے ہیں، وہ بھی ایک پہنتا اور وہ اس پہ ہوٹنگ کرتا اور وہ مناظرے، اور وہ بنو قریظہ تو پہنچتے نہیں پہنچتے. تو بھائی جس کی سمجھ میں حدیث کا جو مطلب آیا انہوں نے ویسے عمل کیا. ایک فریق نے پڑھ لی، دوسرے نے قضا کر لی. کسی نے کسی پہ ملامت نہیں کی، طنز نہیں کیا.
یہ جب لشکر واپس لوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس واقعے کا علم جب نبی کو ہوا تو نبی نے کسی کو بھی ملامت، جملہ مکمل کیا کریں، بہت اہم بات ہے، کسی طرح دماغ میں گھس جائے تو یوٹیوب کے فتنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. نئے جو بچے آ رہے ہیں نا، ہر دن کوئی چھوٹا سا منا اٹھ کے ایک جو ہے نا کلپ بنا رہا ہوتا ہے، اس سارے علماء کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو ملامت بولو بھائی نہیں کی، حالانکہ ایک کے پاس صحیح حدیث موجود تھی کہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بھئی ایسے موقع پہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اب انہوں نے اس اختلاف کو، صحابہ نے قرآن و سنت ہی کی طرف تو لوٹایا تھا نا. جب ان کا اختلاف ہوا تھا صحابی کا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو اس اختلاف ہوا، یہ بھی تو ایک فروعی مسئلہ ہوا نا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو اس اختلاف کو انہوں نے کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. مگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف ختم بولو بھائی نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو مزید اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اگر دوبارہ مزید کوشش کی جاتی تو فرقہ واریت پیدا ہوتی، لڑائیاں پیدا ہوتی، جھگڑے پیدا ہوتے. تو جو لوگ اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کی اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کر کے فرقہ واریت بڑھا رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے. ختم وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بیان ہوتی ہے. نبی کسی بات کو دیکھ کے خاموش ہو جائے نا تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ صحیح ہے. تو دونوں صحیح ہیں. لوگ جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار شافی بھی صحیح ہے، حنفی بھی صحیح ہے. شافی تو کہتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے فاتحہ واجب ہے، حنفی کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے. تو دونوں صحیح کیسے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں دونوں وہاں بھی تو صحیح تھے نا. وہ کہہ رہے نماز پڑھنا فرض ہے، وہ کہہ رہے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. بالکل دو متضاد رائے ہیں، مگر نبی نے دونوں کو صحیح کہا یا نہیں کہا؟ اور مزید آگے چلیں، اس حدیث میں اتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے. ہمارے جو اختلافات آپس میں ہو رہے ہیں وہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہو رہے ہیں، جو نماز کی ایک صفت ہے، پوری نماز نہیں ہے، پوری نماز نہیں. جبکہ صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ پوری نماز کے بارے میں تھا. میں آ رہا ہوں، نمبر لگا رہا ہوں اس میں. وہ پوری نماز کے بارے میں تھا، نماز کے کسی ایک جزیہ کے بارے میں. ہمارا کسی سے یہ اختلاف نہیں ہے، شوافی سے یا کسی اور سے، کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. وغیرہ پڑھنی ہے، حنفی نے بھی ہے، شافی نے بھی پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے، اہل حدیث نے بھی پڑھنی ہے، پڑھنی سب نے ہے. اور اکثر چیزیں بھی اس کی مشترک ہیں. فجر میں 2 رکعتیں سب نے پڑھنی ہے، 2 سنت ہیں 2 فرض ہیں. ظہر میں 4 سنت ہیں 4 فرض ہیں 2 سنت ہیں، سب کا اتفاق. عصر میں 4 فرض ہیں، سب کا اتفاق. مغرب میں 3 فرض 2 سنت، عشاء میں 4 فرض 2 سنت، سب کا اتفاق. رکعتوں میں بھی اتفاق، قرات میں بھی اتفاق، سب نے قرات کرنی ہے. آگے جا کے بہت معمولی چیزوں میں وہ کہہ رہے تھوڑا سا چوڑا ہو کے پڑھ لے بھائی، وہ کہہ رہے تھوڑا سا سمٹ جا ہے بھائی. آمین بھی سب نے کہنی ہے، یہ نہیں کہ آمین کہنی ہے کہ نہیں کہنی، بھائی سب نے آمین کہنی ہے. وہ کہہ رہا تھا اونچی آواز سے، پنجابی میں کہتے ہیں اچھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. وہ کہہ رہے تھوڑا سا آہستہ، نیڑے ہوئے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہرحال آہستہ بول لو. اتنی چیزوں پہ بیٹھ کے کہنا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ حدیث کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، یہ اس کا جواب لے قیامت تک جواب نہیں لا سکتا، جوتوں کا ہار پہنا دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ پبلک کو لڑوا رہا ہے، یہ اختلاف کی آگ بھڑکا رہا ہے. تو ہمارا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ نماز کے چھوٹے چھوٹے جزیات میں. صحابہ کا اختلاف کیا ہوا تھا؟ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ایک پھر دوسری بات یہ کہ اختلاف نماز کے بارے میں ہوا ہے. اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں. تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف برداشت ہو سکتا ہے تو اس سے کم درجے کی چیزوں کے بارے میں تو اختلاف بطریق اولا امت کو برداشت کرنا پڑے گا. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کم درجے کا ہے. پھر نماز بھی فرض نماز، اور پھر فرض نماز کے قضا کرنے یا پڑھنے،
اور پھر عصر کی نماز جس کی اہمیت باقی فرض نمازوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ قرآن نے الگ سے کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی۔ تو یہ نبی کے دور میں یہ واقعہ وجود میں لایا گیا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ اس لیے لایا گیا امت کو بتانے کے لیے کہ جب قرآن و حدیث کی طرف ہم نے مسئلہ لوٹایا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف رہا ہے تو اس اختلاف کی نوعیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اتنی بڑی ہے کہ اسلام کا سب سے اہم ترین رکن فرض نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم ترین نماز عصر کی نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم ترین مسئلہ کہ پڑھنی ہے یا قضا کرنی ہے، اس میں جب اختلاف روا ہو سکتا ہے تو اس سے چھوٹے مسائل میں اختلاف روا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اللہ اس کے رسول کی طرف جب لوٹایا تو اس کے بعد بھی اختلاف باقی رہا ہے، تو اب دوبارہ لوٹائیں کہ ہم اس کو؟ اب دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام دنیا میں پھیلے ہیں تو جس صحابی کے سامنے جو حدیث ہوتی تھی وہ اس کو فالو کرتا تھا، یہ شروع میں ایسا ہوتا تھا، جس صحابی کے سامنے جو حدیث آئی انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے دوسری حدیث موجود نہیں ہوتی تھی۔ ایسا بھی بعض روایت میں آتا ہے گریبان کھول کے نماز پڑھی، کیونکہ نبی کو گریبان کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ اختلاف جو ہے نا امت میں پھیل گیا۔ امام لیث رحمہ اللہ تعالی نے، چھوڑے لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں جلدی اپنی بات کو سمٹاتا ہوں۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ آیا تھا یہ بات سمجھانے کے لیے، لیکن اگر واقعات میں گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اب یاد رکھو، جب یہ صحابہ تابعین دنیا بھر میں گئے ہیں تو بہت سارے اختلافات ہونا شروع ہو گئے، ایک کی رائے یہ ہوتی تھی، دوسرے کی رائے یہ ہوتی تھی۔ تو جیسے حدیثیں دنیا میں جب بہت زیادہ پھیلی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ حدیثوں کو مدون کیا جائے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے، حدیث کو باقاعدہ ریٹن فارم میں بولو نا لایا جائے، لکھا جائے۔ تو حدیثیں مدون ہوئی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کی مسند تھی، بلکہ سب سے پہلے امام مالک کی موطا وجود میں آئی تحریری شکل میں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی موطا۔ حدیثیں تھیں مگر مدون نہیں ہوئی تھی، لیکن جب مدون ہو گئیں، پوری امت نے اس پہ اعتماد کر لیا، اب انہی کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا نا، اب آپ کو اس سے ہٹنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل نکالنا شروع کیے، استنباط کرنا شروع کیے۔ جب استنباط کرنا شروع کیے تو آراء میں ظاہر ہے اختلاف بھی ہونا تھا۔ جب صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے حدیث سمجھنے میں، تو ائمہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یقیناً اختلاف ہوا ان کا، لیکن سب کا استدلال کہاں سے تھا؟ قرآن اور حدیث سے۔ ان میں جاہل کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا ان کو وہ حدیث ہی پتہ نہیں تھی، فلاں کو وہ حدیث ہی پتہ نہیں تھی، فلاں کو حدیث ہی پتہ نہیں تھی۔ ایک آدھ روایتوں کے بارے میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو اتنی مشہور حدیثیں ان کے علم میں نہیں تھی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو باقاعدہ دلائل کی دنیا میں پھر بحث شروع ہوئی اور فقہ مدون ہونا شروع ہوا۔ تو امت میں 4 مکاتب فکر قائم ہو گئے جو ریٹن فارم میں باقاعدہ لکھ لیے گئے۔ ایک کے بانی امام ابو حنیفہ تھے، اس لیے اس مکتبہ فکر کو فقہ حنفی کہا جانے لگا۔ یہ کوفہ میں مرتب ہوا ہے، کیونکہ کوفہ اس وقت علمی مرکز تھا، اور کوفہ میں سب سے زیادہ حدیث کا علم کوفہ میں تھا اس وقت۔ آپ بخاری اور مسلم کے راویوں کی تعداد میں آپ کو سب سے زیادہ کوفہ کے ملیں گے۔ بخاری اور مسلم جو ہے نا، اس میں راویوں میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ کوفہ کے راوی۔ آپ جو قرآن جس قرات پہ پڑھتے ہو وہ کون سی قرات ہے؟ کوفہ کے قاری کی قرات ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کے جانے کے بعد نا دارالخلافہ بن گیا تھا، تو حضرت علی کا علم سارا وہاں ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو کوفہ تھا۔ پھر مدینہ میں امام مالک کا فقہ مدون ہوا۔ امام مالک نے بہت سی حدیثیں لکھی مگر ان پہ فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے یہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تابعین تبع تابعین کا دور تھا۔ وہ کہتے تھے اس حدیث کو اہل مدینہ فالو نہیں کر رہے، میں حدیث نہیں لوں گا، اہل مدینہ کے عمل کو لوں گا۔ کسی نے بھی الزام نہیں لگایا آپ تو حدیث کے منکر ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک فتنہ بیٹھا ہوا ہے اردو میں، کسی نے پوچھا امام مالک کا مذہب ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، وہ کہہ رہے امام مالک کون ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہم نبی کی حدیث کو فالو کریں گے، امام مالک کو فالو نہیں کریں گے ہم۔ اب دیکھو کتنے بڑے امام پہ طنز مار رہا ہے۔ اگر امام مالک حدیث کے منکر ہوتے
تو امام مالک کی کتاب پھر ہمارے لیے حجت رہے گی؟ ہے بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ امام مالک نے اس حدیث کو اس لیے فالو نہیں کیا کہ اہل مدینہ کے عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس عمل سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی کی آخری نماز ہاتھ چھوڑنے والی تھی، تبھی سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ حدیث ایک طرف رکھی رہ گئی، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے ہیں، میں مانتا ہوں حدیث میں ہے، مگر آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا۔ یہ ان کی رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی ہے، ہم امام مالک پہ طنز نہیں کرتے، لہذا آپ نے مکہ میں مدینہ میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی پہ طنز بولو بھائی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی حدیث ہے، اہل مدینہ کا عمل یہ خود ایک حدیث ہے مستقل، اس دور کے اہل مدینہ، آج کے نہیں۔ تو یہ فقہ مدون ہونا شروع ہوا، 5-6 فقہ اس وقت دنیا میں وجود میں آئے، لیکن جن میں جان تھی، مدلل تھے زیادہ، وہ یہ 4 تھے، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی۔ یہ 4 میں جان زیادہ تھی، تو باقی کیا ہوئے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، ان کے فالوورز کم ہو گئے، 4، 5، 6 تک بالکل ختم ہو گئے، کل عدم ہو گئے، اور امت ان 4 پہ آ کے کیا ہو گئی؟ بولو بھائی، جمع ہو گئی۔ تو یہ نہیں کہ پہلے کوئی بھی نہیں تھا بعد میں 4 بنے ہیں، پہلے سینکڑوں تھے، سمٹ کے 4 میں جمع ہو گئے۔ اب 4 میں جب جمع ہو گئے تو اب ان میں جو اختلاف ہے، یہ اختلاف قرآن و سنت پہ دلائل کو پھیرنے کے بعد ہوا ہے، یعنی کوئی اختلاف آیا تو قرآن و سنت پہ پھیرا گیا، اس میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا اور بہت سو میں اختلاف باقی رہ گیا۔ اب ہم کہتے ہیں جن میں اختلاف باقی رہ گیا ان کو قیامت تک باقی رہنے دو، اس کو ختم کرنے کی کوشش، ورنہ سوائے لڑائی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ ادھر رفع الیدین کے سنو گے، میرے پاس آؤ گے، میں ترک رفع الیدین کے دوں گا، پھر جب میں دوں گا تو آپ ان کے پاس جاؤ گے جواب لینے، پھر جب جواب لے کے آؤ گے تو میں اس کا جواب دوں گا، تو میں بھی ساری زندگی یہی کروں گا اور آپ بھی ساری زندگی یہی کریں گے، اس کے علاوہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا، ہم ادھر کے دلیل دی خاموش کر دیا، اس لیے خاموش کر دیا کہ دوسرے کے پاس آ کے اس کا جواب نہیں پوچھا، اس نے دوسرے کے پاس آ کے کوئی پڑھا لکھے کے پاس آ کے جواب پوچھتے تو وہ اب اتنا معقول جواب دیتا کہ پھر آپ واپس جاتے، پھر وہ کچھ دیتا، پھر آپ آتے، پھر وہ نتیجہ کیا نکلتا؟ خدا کی قسم ایک رفع الیدین کا قیامت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، باقی تو آگے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے امت نے ان بحثوں کی جو فائلیں ہیں وہ لپیٹ دی ہیں۔ جب یہ 4 فقہ مدون ہو گئے تو امت اس کام سے فارغ ہو گئی۔ امت نے کہا اب ان چیزوں کی طرف دیکھنے کے بجائے ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور باقی سب کو صحیح سمجھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک کو فالو، لوگ کہتے ہیں پھر 4 میں سے 4 کو کیوں نہیں؟ 4 کو کرنا ممکن نہیں ہے، ایک چیز ممکن نہیں ہے، جب اختلاف آئے گا تو ایک کو فالو کرو گے نا۔ عوام کو اگر اجازت دے دی جائے تو عوام پھر خواہشات کو غلام بنا لے گی، خواہشات کا غلام بن جائے گی، پھر کبھی جہاں آسانی نظر آ رہی ہے ادھر لڑکے گی، ادھر آسانی نظر آ رہی ہے ادھر لڑکے گی۔ اس کی مثالیں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بھائی ایک کو فالو کر لو، اس میں آسانی، اور صدیوں سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، تو کیا ہے اس میں کون سی ایسی خرابی ہے؟ بھائی دلائل کی 2 قسمیں، ایک عقلی اور نقلی۔ تو نقلی دلیل جو ہے یہ بھی باقاعدہ ایک دلیل ہے، بشرطے کہ جس کی نقل مار رہے ہیں وہ برحق ہو، اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو۔ اب آپ کو پیپر خود بھی نہیں آتا اور آپ کسی کی نقل بھی نہیں مار رہے تو مرو گے یا نہیں مرو گے؟ کیڑے مکوڑے بنا کے آ جاؤ گے، کیڑے مکوڑے بنا۔ اب کوئی پڑھا لکھا جو ایگزامینر ہوگا وہ دیکھے گا نا، وہ کہے گا یہ فیل ہے، پبلک دیکھے گی، پبلک کہے گی اس نے اتنا کچھ لکھا، اتنی آیتیں لکھی تو یقیناً یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تو پبلک کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا، علماء کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ آج پبلک کہہ رہی ہے کہ یہ مولوی صاحب صحیح ہیں، یہ والے صحیح ہیں، یہ والے صحیح ہیں، یہ والے صحیح ہیں، پبلک کا اعتبار نہیں ہے۔ پبلک کا اعتبار ہوتا نا تو ہمارے ایک دوست کو اتنے نمبر نہ ملتے۔ ہمارے ایک دوست نے اسلامیات کا پیپر دیا، کیسے دیا آپ کو بتاؤں جلدی جلدی۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے جب اسلامیات کا پیپر میرے سامنے آیا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اس میں لکھا تاریخ کے چند مشہور بزرگوں پہ ایک نوٹ لکھیں، تو کہہ رہے میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھا، ابا کا نام تھا تمیز الدین، کہہ رہے ہیں حضرت تمیز الدین دامت برکاتہم سن 1900 فلاں میں پیدا ہوئے، آپ کے اتنے کارنامے، آپ کی کتابوں کے نام، فضول کوئی نام نہیں تھا، وہ کتابوں کے نام ڈال دیے۔ پھر ایک بزرگ لایا، ایک اور بزرگ فرض کیے، پتہ نہیں مولوی ستار حسین، اتاریہ نقشبندیہ قادریہ لگا دیا ان کے آگے، کچھ ایسے کر کے کہہ رہے 99 نمبر ملے مجھے۔
کیونکہ ٹیچر نے کہا کہ یار کوئی یہ ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے. ٹیچر نے کیا کہا, یہ کوئی ہم, کیونکہ ٹیچر بھی تو جاہل تھا نا, اسلامیات کے تو ٹیچر ہی جاہل تھا بیچارہ, تبھی تو ٹیچر لگائے اسکول میں, گورنمنٹ کے اسکول میں. پڑھا لکھا ہوتا تو وہ کچھ اور کام کرتا, تو وہ ٹیچر بھی فارغ ہوتے ہیں. تو وہ ٹیچر بہت متاثر ہوا کہ یار یہ کیا بزرگوں کی, اس نے تو مجھے بھی نہیں پتا, اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا. تو اب اس کے 100 میں سے 99 کہہ رہے ہیں, نمبر 100 آنے چاہیے تھے, 99 اس نے احتیاطاً ایک نمبر کاٹ دیا نا, کہ تاکہ یہ سمجھے کہ ٹیچر اس سے بھی زیادہ قابل ہے, اس نے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی پکڑ لی ہے. یہ بھرم رکھنے کے لیے ٹیچر نے ایک نمبر کاٹ لیا کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بھائی. تو علماء کو فالو کرو, علماء کے پاس جاؤ. وہ علماء جو مدارس سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئے نئے پروفیسر آ رہے ہیں, کسی نے ایک تفسیر لکھ دی بیٹھ کے, کسی نے ایک درس قرآن شروع کر دیا, کسی نے ایک کتاب لکھ دی, لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, ان کے لفاظی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ امت یتیم نہیں ہے, صدیوں سے ہمارے مدارس چلے آ رہے ہیں. اگر غلط ہوتے ہیں ان میں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. جیسے ڈاکٹروں میں اگر غلط ہوں گے تو صحیح بھی کس میں ہوں گے, ڈاکٹر ہی ہوں گے. تو اسی طرح اگر مولویوں میں غلط مولوی ہیں تو صحیح بھی مولوی ہی ہوں گے دین کے لحاظ سے. ان کا دامن چھوڑو گے تو ٹریک سے اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ اس امت کو فرقواریت کی لعنت سے بچائے اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. وہ اتفاق جو ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے, ہمارا خود ساختہ اتفاق نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب